अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की एक खूबसूरत खातून की जिनका नाम है गायत्री देवी। नाज़रीन, इंडिया में 1960 की दिहाई में हंगामा खेज सियासत के दिनों में सरकर्दा सोशलिस्ट रहनुमा जय प्रकाश नारायण एक महफिल में मुल्क से आज़ादी के ख्वाहां एक कबीले से किए गए मुज़ाकरात के हवाले से हाज़रीन को आगाह कर रहे थे। अभी उनका खिताब शुरू ही हुआ था कि अचानक एक महंगे फ्रांसीसी परफ्यूम की महक उठी और फेरोजी रंग की साड़ी में मलबूस एक खातून महफिल में दाखिल हुई। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखा और उनकी आमद पर महफिल में मौजूद सभी लोग एहतराम में खड़े हो गए। ये थी जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जिनका शुमार दुनिया की तारीख के सबसे खूबसूरत लोगों में होता है। नाजरीन, उस महफिल में मारूफ मुसन्निफ खुशवंत सिंह भी मौजूद थे और वो अपनी किताब बुक ऑफ अनफॉरगेटेबल विमेन में लिखते हैं, उन्होंने अपनी बड़ी बादामी आंखों से चारों तरफ देखा, सभी लोग एहतराम में खड़े हो गए। जैसे कि हेलियर बेलॉक, जो कि अंग्रेजी मुसन्निफ और तारीखदान थे, ने किसी के बारे में कहा था कि गायत्री का चेहरा किसी शाही हुक्म की मानंद था जिस पर सब अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। महारानी ने देर से आने पर माजरत की और अपने चेहरे से सामने आने वाली लटों को हटाया और सबको बैठने का कहकर खुद कालीन पर बराजमान हो गईं। प्रकाश नारायण ने दोबारा खिताब शुरू करते हुए कहा, ये वाकई एक इनकलाब है। एक महारानी आम लोगों के पैरों तले बैठी हैं। जवाबन महारानी के लबों पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने अपने हैंडबैग से सोने का एक डब्बा निकाला और सिगरेट सुलगाया। नाजरीन, याद रहे कि बरतानवी राज से आज़ादी के बाद इंडियन हुकूमत कानूनी तौर पर शाही एजाज़ों और सल्तनतों को ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन गायत्री देवी उन चंद लोगों में से थीं जो किसी न किसी वजह से हमेशा दिलचस्पी का मौजू रहीं। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि शाही खून क्या है। नाजरीन, उनकी वालिदा बड़ौदा की शहजादी इंदिरा थीं और वो अपनी बेटी को राइडर हैगर्ड की किताब शी अ हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर की मरकजी किरदार जादूगर मलिका के नाम पर आयशा कहकर बुलाती थी। दुनिया की सबसे खूबसूरत खवातीन की फहरिस्तों में अक्सर जगह बनाने वाली गायत्री देवी का ताल्लुक मशरकी इंडिया की कोच बहार सल्तनत से था। सल्तनत के राज के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और मगरबी समाज से मुतासिर होने के बायस उन्हें उस वक्त के हिसाब से काफ़ी आज़ाद ख्याल समझा जाता था। इस सल्तनत के शहजादे और शहजादियों ने बरतानवी स्कूलों में तालीम हासिल की थी और गायत्री देवी खुद इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड से पढ़ी थी। उनकी आज़ादाना परवरिश और मगरबी तर्ज ज़िंदगी से उनके रहन सहन की झलक नज़र आती थी कि अगरचे उनकी मादरी ज़ुबान बंगाली थी, लेकिन वो इससे कहीं बेहतर अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़बान में कलाम कर सकती थी। हालांकि उनके ससुराल जयपुर में हिंदी बोली जाती थी, लेकिन वो ये ज़बान भी बमुश्किल ही बोल पाती थी। ताहम उससे अवाम के दिलों में उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। अक्सर कहा जाता था कि उनका फैशन सेंस अपनी वालिदा कोच बहार की महारानी इंदिरा से मुतासिर था, लेकिन गायत्री देवी ने इंडियन सहाफ़ी सेमी अग्रवाल को 1999 में दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात की तरदीद की थी। उनके मुताबिक उनकी वालिदा एक मुख्तलिफ ज़माने से थी, वो कहीं ज़्यादा नफीस थी, मैं कभी भी नफीस नहीं रही। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि गायत्री देवी का जयपुर के महाराजा के साथ क्या ताल्लुक था। जब जयपुर के महाराजा मान सिंह दोयम ने गायत्री देवी की वालिदा से रिश्ते की बात की तो उन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी, क्योंकि वो इससे कबल 2 बार शादी कर चुके थे। ताहम वालिदा से इजाज़त ना मिलने के बावजूद गायत्री और महाराजा का रोमांस बैरून मुल्क जारी रहा। ये रोमांस मान सिंह के कोच बिहार के एक दौरे के दौरान शुरू हुआ, जब वो वहाँ पोलो खेलने आए थे और उस वक्त गायत्री देवी की उम्र तकरीबन 14 साल थी और मान सिंह 21 साल के थे। नाजरीन, एक बरतानवी मुसन्निफ के मुताबिक मान सिंह एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान थे जो 3 बर्र-ए-आज़मों में एक आला खिलाड़ी के तौर पर मशहूर थे और आम इंडियंस के जहनों में उनका वही मुकाम था जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए आम लोगों के जहन में था। गायत्री देवी ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि महाराजा सभी को पसंद थे, हर कोई उनसे मुतासिर था, यहाँ तक कि लड़के भी उन्हें पसंद करते थे।
وہ اپنی سوانح حیات میں لکھتی ہیں، مان سے متعلق ہر چیز ہماری توجہ کا باعث بنتی اور ہم دھیرے دھیرے ان کی زندگی کا ایک حصہ بننا چاہتے تھے۔ جب مان سنگھ ایک پولو میچ جیت کر لوٹے تو جشن میں گایتری دیوی کی والدہ نے ان سے کہا کہ وہ ان سے جو چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں، اور گایتری دیوی لکھتی ہیں، میں حیرت زدہ تھی جب انہوں نے فوراً کہا کہ وہ مجھے جشن منانے کے لیے کلکتہ کے ایک مشہور ریسٹورانٹ میں لے جانا چاہتے ہیں، اور اس سے زیادہ اس بات سے حیران ہوئی کہ ماں نے اس کی اجازت بھی دے دی۔ ریسٹورانٹ میں انہیں تیتر پیش کیا گیا جسے وہ کاٹنا نہیں جانتی تھی۔ مان نے میری مدد کی۔ رات کے کھانے کے بعد ڈرائیور مجھے گھر لے آیا، لیکن میرا ذہن ابھی بھی وہیں تھا اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ سچ میں ہو رہا ہے۔ لیکن جب پولو ٹیم کی جیت کے جشن کے دوران انہوں نے گایتری دیوی کو اپنے گلاس میں شیمپین کی پیشکش کی تو گایتری نے کہا، میں کسی کا جھوٹا نہیں پیتی۔ پھر مجھے دوسرے گلاس میں شیمپین پیش کی گئی۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دن رات ایسے ایسے خواب دیکھنے لگیں، مثلاً یہ کہ مہاراجا کے کمرے کا فرش جو کہ میرے کمرے کے اوپر تھا آدھی رات کو نیچے گر جائے اور وہ معجزانہ طور پر بغیر زخمی ہوئے ہمارے ساتھ باقی رات گزاریں۔ مجھے اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن میں یہاں تک سوچنے لگی تھی کہ کاش میں بڑی ہو کر خوبصورت ہو جاؤں اور وہ مجھے بوسہ دیں۔ یہ ظاہر تھا کہ مان بھی ان کے ساتھ وقت گزارنے کے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک بار جب گایتری دیوی کا کنبہ جے پور کے دورے پر تھا تو انہوں نے گایتری دیوی کی والدہ سے پوچھا کہ کیا وہ ان کو گھوڑ سواری کے لیے لے جا سکتے ہیں۔ گھوڑ سواری کے دوران انہوں نے کئی دفعہ گایتری دیوی کی سیٹ اور گھوڑے کو پکڑنے کے انداز کی اصلاح بھی کی۔ واپس آنے کے بعد گایتری نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ کافی اچھے گھوڑ سوار ہیں، لیکن جب انہوں نے مجھے کچھ مشورے دیے تو میں نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ لکھتی ہیں کہ ماں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے ان کے مشورے کو کیوں نہیں سنا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا کہ میں وہی کروں گی جو انہوں نے بتایا، لیکن ان کی موجودگی میں نہیں۔ اس مرحلے تک وہ نم سے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن انہیں امید نہیں تھی کہ بات آگے بڑھے گی۔ وہ لکھتی ہیں کہ ان کے جے پور کے دورے کے فوراً بعد ہی والدہ نے انہیں بتایا کہ مان نے ان سے کہا تھا کہ وہ گایتری کے بڑے ہونے کے بعد ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں نے ایسی جذباتی بکواس پہلے کبھی نہیں سنی۔ جب وہ لندن اور سوئٹزرلینڈ میں تعلیم حاصل کر رہی تھی تو دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی اور وہ خفیہ طور پر ملنے لگے۔ مان نے ان سے شادی کی بات کی اور انہوں نے ہاں کر دی، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی والدہ کو اس کے بارے میں بتا سکیں۔ آخر کار ان کی بھی والدہ راضی ہو گئی اور 1940 میں دونوں کی شادی ہو گئی۔ وہ اس وقت 28 سال کے تھے اور گایتری 21 برس کی تھی۔ کیا گایتری دیوی ایک ٹام بوائے تھی؟ ناظرین، جے پور کوچ بہار کے مقابلے میں ایک قدامت پسند ریاست تھی، اور کوچ بہار میں گایتری کی پرورش آزادانہ ماحول میں ہوئی تھی۔ وہ خود بتاتی ہیں کہ وہ ایک ٹام بوائے کی طرح رہتی تھی۔ انہوں نے 12 سال کی عمر میں اپنا پہلا شکار کیا، 9 عمری سے ہی گھوڑ سواری کرتی اور لڑکوں کے ساتھ پولو کھیلتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ساڑیاں وغیرہ پہننے سے نفرت تھی، میں چوڑی دار کرتا اور پاجامہ پہنتی تھی۔ اس کے برعکس جے پور میں رانیاں پردے میں رہتی تھیں، تو یہاں انہوں نے ایک درمیانہ راستہ نکالا۔ وہ ریاستی امور کے لیے پردے کا اہتمام کرتی، لیکن دیگر معاملات میں اپنے من پسند لباس پہنتی، چاہے وہ اپنی ٹریڈ مارک شفون ساڑی میں ہوں، ٹینس کھیل رہی ہوں، گھوڑ سواری کر رہی ہوں، پولو کھیل رہی ہوں، خود سے گاڑی چلا رہی ہوں، یا محل کے منتخب مہمانوں کی میزبانی کر رہی ہوں۔ اگرچہ 1947 میں برطانوی راج سے آزادی کے بعد شاہی ریاستوں کو انڈین یونین میں ملا دیا گیا اور شاہی القابات ختم کر دیے گئے، وہ پھر بھی ایک شاہی زندگی گزار رہی تھیں۔ انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی میزبانی کی، کینیڈی کنبے کا دل لبھایا اور نیو یارک اور لندن کی اعلیٰ پارٹیوں میں بھی شریک رہیں۔ سن 1959 میں مان سنگھ کے راج پرموکھ کے رسمی عہدے کے خاتمے تک گایتری دیوی کے لیے ایک خصوصی طیارہ مقرر تھا، جسے اخراجات کم کرنے کی خاطر آخر کار فروخت کرنا پڑا۔ آہستہ آہستہ اس شاہی خاندان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا
کہ ان کے ماضی کے وہ سنہرے دن اب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے ان کی شاہی ریاستوں کو یونین میں ضم کر دیا گیا، پھر ان کے شاہی لقبوں مثلاً مہاراجا اور مہارانی کے لقب کو بھی ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد ریاستی لقب راج پرموکھ بھی نہ رہا۔ ناظرین، یہاں دو بندر بھی ناچیں تو لوگ ان کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں، کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اسی درمیان گاندھی کے قریبی ساتھی راجا گوپال نے ایک نئی پارٹی کا اعلان کیا، جو کہ نہرو کے سوشلزم کے طریقے کے برعکس آزاد مارکیٹ کی حامی تھی۔ ناظرین، گایتری دیوی لکھتی ہیں کہ جب ہم نے پہلی بار اس پارٹی کے بارے میں سنا تو اس نے مجھے اور مان دونوں کو راغب کیا۔ آخرکار کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انڈیا میں جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے تو کانگریس پارٹی کے خلاف ایک مؤثر اور معقول حزب مخالف کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد 1961 میں وہ اس پارٹی میں شامل ہو گئیں، جس سے پریس، سیاستدانوں اور عوام میں کافی تجسس پیدا ہوا۔ گایتری لکھتی ہیں کہ ریاست کے وزیر اعلیٰ نے ان سے قبل انہیں کانگریس میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی، تاہم ان کے فیصلے کے بعد انہوں نے ریاستی اسمبلی میں ناراضگی کے ساتھ کہا تھا کہ جو شہزادے خود کو سیاست میں مشغول کر دیں گے وہ اپنی پرمپرا کو کھو دیں گے۔ البتہ وزیر اعلیٰ کو اسمبلی کے ایک آزاد ممبر کے سوال نے خاموشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا کہ کیا یہ اصول کانگریس میں شامل سابق حکمرانوں پر بھی اتنا ہی لاگو ہوگا؟ اگرچہ گایتری ایک سیاسی جماعت میں شامل ہو چکی تھی، لیکن وہ عوامی طور پر تقریر کرنے سے خوفزدہ رہتی تھیں، اور شہر جے پور میں پارٹی رہنما راج گوپال کو متعارف کروانے سے کئی دن پہلے سے ان کے منہ اور لب خشک پڑ گئے تھے۔ گایتری دیوی نے اپنے اس خوف کے بارے میں اعتراف کیا تو انہیں یہ کہا گیا کہ جے پور ایک ایسی جگہ ہے جہاں اگر دو بندر بھی ناچیں تو لوگ ان کے آس پاس جمع ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، کیا اب آپ اس بات کا مطلب سمجھ گئے؟ گایتری دیوی کا آہستہ آہستہ عوامی جلسوں میں بولنے کا ان کا خوف کم ہوا، اور 1962 میں انہوں نے پہلے پارلیمانی انتخاب میں حصہ لیا۔ وہ انتخابی مہم کے لیے اپنی ایئر کنڈیشن گاڑی رولز رائس کار میں عوام سے ملنے جاتی تھیں اور اپنے کمزور ہندوستانی زبان میں ووٹروں کو خطاب کرتی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب انتخابات ہوئے تو 9 لاکھ سے زیادہ ووٹوں میں سے 5 لاکھ ووٹ ان کو ملے، جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی جیت تھی۔ سیاست سے ریٹائرمنٹ سے قبل انہوں نے مزید 2 بار اپنی پارلیمانی سیٹ جیتی، لیکن سیاست سے ریٹائرمنٹ کے فیصلے میں ان کے شوہر اور بھائی کی ایک کے بعد موت ہونا بڑی وجہ تھی، لیکن سیاست کی رساکشی نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ جب 1975 میں اندرا گاندھی نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور حزب اختلاف کے تمام اہم رہنماؤں اور نقادوں کو جیل بھیج دیا، تو ایک انٹرویو میں گایتری دیوی نے طنزاً کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر برا لگا کہ سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن مجھے نہیں کیا گیا ہے، جیسے کہ میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ وہ لکھتی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں گئیں تو سب انہیں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ گرفتار کیسے نہیں ہوئیں، لیکن جیسے ہی وہ دارالحکومت نئی دہلی میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر واپس آئیں تو پولیس اہلکار پہنچ گئے اور گایتری دیوی کو ان کے سوتیلے بیٹے بھوانی سنگھ کے ساتھ گرفتار کر کے تہاڑ جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ جیل میں تھی تب اندرا گاندھی حکومت نے ایک مبینہ افواہ اڑا دی کہ ان کے محل کے نیچے ایک بڑی رقم چھپی ہوئی ہے۔ اس بنیاد پر وہاں کھدائی کی گئی اور گایتری دیوی پر غیر اعلانیہ دولت ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ جب انہیں 5 ماہ بعد رہا کیا گیا تو انہوں نے سیاست سے تقریباً تمام رشتے ترک کر دیے۔ کئی سالوں بعد 1999 میں انہوں نے اپنے سوتیلے بیٹے بھوانی سنگھ کے خلاف انتخابی مہم چلائی، جو کہ جے پور سے کانگریس کے امیدوار تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ گایتری دیوی نے عوامی زندگی سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی۔ جب ان کے خاندان میں وراثت کی خاطر ایک پیچیدہ جدوجہد جاری تھی، اسی دوران 29 جولائی 2009 کو 90 برس کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ ناظرین، ایک دہائی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی گایتری دیوی کی تصاویر جے پور کے گھروں میں ملتی ہیں اور ان کے مداحوں کے لیے وہ آج بھی راج ماتا ہی ہیں۔ تو جی ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا،
اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔